अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़। हमारे साथ मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद है, तर्जुमान हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। लास्ट बट नेवर द लीस्ट दिफाई तज्ज़ियाकार ज़ोहा सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इजाज़त दें तो आई लाइक टू स्टार्ट तर्जुमान साहब से। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मलिक साहब, इतने मज़े की और इतनी इंटरेस्टिंग तकरीर जो बाहर आके वज़ीर आज़म ने कही, और उसी के अंदर से कोई 15 सवाल निकाले मैंने आपके लिए आज। मगर सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप वजाहत कर दें, क्योंकि आप तर्जुमानी भी उनकी करते हैं, कि सर ये अवाम के फैसलों को रोंदने वाला कौन है, मखसूस एजेंडे चलाने वाली फैक्ट्रियाँ किसकी हैं, ये ज़रा बता दीजिए। और ये तमाशों और साजिशों और कठपुतलियों को मैनेज करने वाला कौन है? देखें, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद शाह साहब को देना चाहता हूँ, उनकी वाइस चेयरमैनशिप के ऊपर बहुत बहुत उनको मुबारक हो। मैं समझता हूँ ये बड़ी खुशाइंद बात है, और पीटीआई ने बड़ी सोच और समझ के साथ अपनी लीडरशिप सेलेक्ट की है शाह साहब के हवाले से। बात यह है कि इसको अब कठपुतलियों को मैं आपको क्या उसका तज्जिया पेश करूं। अगर आप इसको ये पिछले 4 साल या 5 साल के 4.5 साल के हवाले से देखें, तो जिस दिन से ये खेल शुरू हुआ है, जब से जमहूरियत यहाँ पर कायम हुई है, एक जमहूरी हुकूमत ने दूसरी जमहूरी हुकूमत को बैटॉन पास की, उस दिन से सबसे पहले ये शोर मच गया कि यहाँ पर धांधली हुई है। उस धांधली के बाद धरना आ गया, उस धरने के बाद फौरी तौर पे हमला आ गया, कभी पार्लियामेंट के ऊपर, कभी पीटीवी के ऊपर, कभी सेक्रेटेरिएट का घेराव वगैरह वगैरह। उसके बाद एक लीक, फिर एक लीक के बाद दूसरी लीक, फिर इस दूसरी लीक की लीक के अंदर एक और लीक। जब आप ये तमाम चीज़ें देखें तो आप शिशदर रह जाते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये तमाम जो चीज़ें मुहर्रकात हैं, ये तमाम कठपुतलियाँ हैं। इन्हें कहाँ जाके मिलते हैं? पाकिस्तान के अंदर मिलते हैं, पाकिस्तान के बाहर कहीं जाकर मिलते हैं, ये हमें मालूम नहीं है। लेकिन अगर आप इसको देखें, तारीख़ी पस मंज़र में भी देखें, तो आपको पता चलेगा। वो एक गालिब का मिसरा है कि निगाह की हमने पैदा रिश्ता-ए रब्ते अलाइक से। तो एक दफ़ा कोई चीज़ हो, वो एक्सीडेंट होती है। जब एक ही चीज़ बार बार होती चली जाए तो उसको एक सिलसिला कहते हैं, उसको एक पैटर्न कहते हैं। तो आज वज़ीर आज़म ने उस पैटर्न की तरफ निशानदही की है और ये कहा है कि ये हम सब पे मुकर्रर है कि हम देखें अपने इर्द गिर्द, अपने दामन में भी देखें और इर्द गिर्द भी देखें कि ये क्या तमाशा हो रहा है, कैसे चलेगी ये जमहूरियत। आपने बारहा जिक्र किया पैनामा पेपर्स का। पैनामा पेपर्स जो हैं उसके अंदर तो वज़ीर आज़म का नाम नहीं था, यह आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है। लेकिन उनके साहबजादों का नाम या उनके बच्चों के नाम के हवाले से आज वो पेश हुए, और पेश अदालत के सामने नहीं हुए, एक तफ्तीशी टीम के सामने हुए। ये रिवायत कब थी पाकिस्तान के अंदर? कब कोई यहाँ पे तो सदर पाकिस्तान के एक्स जो ऐसे हाथ हिलाया करते थे, वो नहीं अदालत के हुक्म के बावजूद कभी हाजिर हुए अदालत में। तो वज़ीर आज़म ने आज इदारों का भी सर बुलंद किया है और उनकी भी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की है, जमहूरियत को भी बहुत ज़्यादा इस्तेहकाम दिया है, और मैं समझता हूँ ये बड़ा खुशाइंद स्टार्ट है। लेकिन ये जो चीज़ें हो रही हैं, अब अगर आप JIT के हवाले से देखें, एक तो मैंने आपको पुरानी कड़ी बताई कि आप ये तमाम डॉट्स को कनेक्ट करें। अब आप JIT के उसकी मेंबरशिप से लेके जो भी फ़ैसला अदालत ने किया था, जो लिखा हुआ फ़ैसला है, उस लिखे हुए फ़ैसले की मुताबिकत से JIT जो है वो तरतीब नहीं दी गई, उसकी मेंबरशिप उसके मुताबिकत नहीं हुई। जो तरीक़ाकार वज़ा किया गया था उसके अलावा एक और तरीक़ाकार अपनाया गया जो हक़ होगा सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन जो बेंच का फैसला था उसकी मुताबिकत से JIT नहीं बनी। और फिर JIT का रवैया देख लीजिए, जिस तरह बेंच का फैसला। मैं सर इसके ऊपर वजाहत लूंगी मैं आपसे। अगर लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। बड़ी खूबसूरती से कुरैशी साहब उनने आपको कठपुतलियों की चेयरमैनी पे मुबारकबाद भी दे दी, बड़ी खूबसूरती से। मगर नहीं, पहले मैं क्लियर कर दूं, मैं शाह साहब माफी चाहता हूं अगर मैंने सबसे पहले धरने गिनवाए, फिर आपने बताया कि ये मैं कबूल नहीं करूंगा। सच्ची मैं अपनी सारी गुफ्तगू रिट्रैक्ट करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपका ये इल्जाम मैं कबूल नहीं करूंगा। आज मैं बिल्ली को थैले से निकाल ही देता हूं। सोच ले। हाँ, ओके। मेहर, आपके प्रोग्राम में दर हकीकत ये जो धरना है ना, ये मुस्लिम लीग नून ने करवाया।
ان کے رویے نے کروایا. اگر مسلم لیگ نون عمران خان کی بات مان لیتی اور 4 حلقوں تک محدود رہتی تو دھرنے کی نوبت ہی نہ آتی. یہ دیکھیے یہ جو اشارہ ہے نا کہ کسی کی سازش تھی اور کسی کے ایما پر ہوا, اس سے باہر نکلیے. یہ ہمیں یقین نہیں آیا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا, کیونکہ جو نتائج آئے ہم نے ذہنی طور پر ہم نے قبول نہیں کر پائے اور قوم نے قبول نہیں کیا. آپ نے دیکھا کہ کراچی میں, لاہور میں, لالک چوک پر, کراچی میں جو دھرنے ہوئے تھے یہ کوئی سپونٹینیس ہوئے تھے. تو سچی بات ہے اگر حکومت سنجیدگی سے ہماری بات کو لے لیتی اور انا کا مسئلہ نہ بناتی تو دھرنا بھی نہیں ہونا تھا. سر مشاہد اللہ خان تو ایک اور نیریٹو سنا رہے تھے کہ کون پیچھے تھا, کون سی ISI تھی, کون سا اس کا چیئرمین تھا, فوج کے کون سے افسر متحرک تھے. ہاتھ دھونے پڑ گئے ان کو اپنی وزارت سے بھی, آپ نے دیکھا. مگر وہ جو بار بار یہ اشارہ ہوتا ہے, میں اس لیے بھی اس پہ آج مجھے تعجب ہوا کیونکہ میں ابھی ماضی کی بھی 1-2 باتیں سناؤں گی. اچھا میں بتاؤں, اچھا مہر چلیے 1 منٹ کے لیے بھی مان لیتے ہیں. اگر ان کو یہاں تک پتہ ہے کہ کون پیچھے تھے اور کون اشارے کر رہے تھے, تو ملک کے چیف ایگزیکٹو آپ ہیں, جمہوریت کے محافظ آپ ہیں, ان کو ڈسمس کرتے آپ. سر آج طارق فاطمی اور پرویز رشید قومی سلامتی کے نام پہ جو نکالے گئے تھے, آج اندر بیٹھے ہوئے تھے پی ایم ہاؤس میں. آپ کیا بات اگر آپ میں اتنی جرت ہے تو ان کو آپ سزائیں دیتے, ان کی ورواتے. آپ نے ایسا نہیں کیا, ٹھیک ہے نا, کیوں نہیں کیا؟ نواز شریف کے مطابق اس ملک میں چیف ایگزیکٹو کی حیثیت کلرک جیسی بھی نہیں ہے. میں بھی آپ کو سناتی ہوں. جن کو آپ کہتے ہیں کہ نیشنل سیکورٹی بریچ کے ذمہ دار تھے, آج پرائم منسٹر ہاؤس میں وہ کرسیوں پہ تشریف فرما تھے. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے یہ اہمیت دی ہے, آپ نے اس ادارے کو جو کہتا ہے کہ نیشنل سیکورٹی بریچ ہوئی ہے, آپ نے اس کی بات کو یہ اہمیت دی ہے کہ ان دونوں صاحبان کو کہا کہ بھی آؤ بیٹھو. دیٹ مینس کہ آپ نے دل سے اس کو تسلیم ہی نہیں کیا. وہ جو ڈان لیکس کا تھا وہ سارا ایک مینجمنٹ تھی, اس کرائسس کو اوائڈ کرنے کے لیے یہ ایک دکھاوا تھا. ذہن سے ان نے قبول ہی نہیں کیا اس فیصلے کو. زہا صاحب, میجر صاحب. میں شاہ صاحب کی اور ملک صاحب کی دونوں کی باتوں سے پارٹلی ایگری کرتا ہوں. شاہ صاحب کی بات میں بالکل وزن ہے کہ جی انہوں نے اس کو مینٹلی ایکسیپٹ نہیں کیا اور اس کو کنٹینیو کیا. لیکن جو میرا سوال ہے مصدق ملک صاحب سے ڈائریکٹلی اور آپ کے توسط سے, وہ یہ ہے کہ یہ کٹ پتلی کی ڈیفینیشن جو ہے آج کی سپیچ میں جس طرح اس کو پروجیکٹ کیا گیا, ابھی آپ دیکھیں نا, ایک یہ کرمنل پروسیڈنگز جاری ہیں. سپریم کورٹ نے ایک ایسا کیس جس کے 3 شاخسانے ہیں, اس میں سب سے پہلا تو یہ ہے کہ یہ سورس کیا ہے اس پیسے کی, دوسرا یہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے, اور تیسرا ٹیکس ایویژن. یہ تینوں پنشبل کرائمز ہیں. اس کو انہوں نے بڑا سیاسی رنگ دے دیا کہ ایز اف کہ یہ کرمنل کیس نہیں ہے. اپنے وہ آئے ٹیک اے اسٹیپ اہیڈ, یہ ذاتی ہمارے کاروبار کو اچھالا جا رہا ہے, اس کا کوئی لینا دینا کرپشن سے نہیں ہے, کوئی قومی خزانے سے نہیں ہے, کوئی خرد برد سے نہیں ہے. کوٹ ان کوٹ پی ایم نے آج وہ تو آئی فیل کہ ثابت کرتے اثاثے جائز ذرائع سے بنائے کہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. ایگزیکٹلی, یہ ایک دن کا کھیل ہے. اگر میرے پاس سے کوئی چیز ایسی ہے, اٹ از بیسیکلی جو کانسیپٹ تھا نا لیونگ بیانڈ دی مینس, آپ سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یہ پیسے آئے کہاں سے, باہر کیسے گئے, اور اس پہ ٹیکس دیا گیا کہ نہیں دیا گیا. ایک دن کا کام نہیں ہے یہ. سو آئی فیل کہ وہی میرے صاحب سازش کون کر رہا ہے؟ آپ کا ادارہ کر رہا ہے, عدلیہ کر رہی ہے. آپ کو لگتا ہے اشارہ کس طرح, یہ تو کھل کے اپوزیشن کر رہے ہیں نا, کٹ پتلی تو یہ نہیں ہے. یہ تو کھل کے, یہ تو اگر میں اپنے ادارے کا اسپوکسپرسن ہوتا تو میں آپ کو جواب دیتا. ایک ہی ابھی ادارہ ہے جو سامنے آتا بھی نہیں, صاف چھپتا بھی نہیں. صاف نہیں, چلمن سے لگے بیٹھے والی کہانی ہے. بٹ میں اس کے اسٹیپ فارورڈ لے جاتا ہوں کہ عمران خان تو کھلا دشمن ہے, اس میں تو کسی قسم کا ڈھکا چھپا ہے ہی نہیں. اگر عمران خان صاحب نہ ہوتے, میں ان کا سپورٹ نہیں ہوں کہ میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ نہ ہوتے تو آج نواز شریف صاحب JIT کے سامنے پیش نہ ہوتے. پہلے مجھے لگا جب مبارکباد دی ہے نا ملک صاحب نے, وہ اس بات کی دے رہے ہیں کہ آپ نے آج پیش کرا ہی دیا. مگر ملک صاحب ایک بات بتائیے گا آج. ایک اور بتاؤں, دیکھیے ابھی ملک صاحب نے اپنی گفتگو میں ایک اور چیز کی, انہوں نے کہا کہ JIT جس طرح کانسٹیٹیوٹ کی گئی وہ بھی سپریم کورٹ کی ہدایات کے برعکس. اب سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے تو JIT پہ کوئی اعتراض کیا نہیں ہے. سپریم کورٹ تو ان کی میں وہ یاد کر رہا ہوں نا, سپریم کورٹ نے تو وہ 2-3 رپورٹس دے چکے ہیں, ان پر اطمینان کا اظہار کیا. یہ کہا ہے کہ JIT is an extension of the Supreme Court. Absolutely.
बल्कि उस JIT को अगर सैबोटाज करने की कोशिश की है, उसको तोड़ने की कोशिश की है, तो वो आपकी दरख्वास्त थी जिस पर आपने 2 मेंबरान पर कीचड़ उछाला और कहा कि इनको हटा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आपकी बात तस्लीम नहीं की, तो सुप्रीम कोर्ट को JIT पर कोई इतराज़ नहीं है। JIT को आपके इम्पेडिमेंट्स पर एतराज़ है, आपकी रुकावटों पर उनको एतराज़ है, और उन्होंने बरबला कहा है कि ये वजूहात हैं जिन पर हमें दिक्कतें आ रही हैं, हमारी दुश्वारियां पेश आ रही हैं। शाह जी, आपको कोई रिजर्वेशंस हैं कि आज नवाज शरीफ साहब नहीं, आज वजीर आजम का ऑफिस चल के गया था जुडिशल कॉम्प्लेक्स, आपको इससे कोई रिजर्वेशंस हैं? क्योंकि अंदर 22वें ग्रेड के अफसरान जो बैठे हैं, उनमें से जो वाजिद ज़िया साहब हैं, उनकी अगले हफ्ते उनकी तरक्की के ऊपर जो बोर्ड बैठेगा, PM उसे हेड करेंगे। एंड नॉट जस्ट वाजिद ज़िया, 15th ऑनवर्ड्स तमाम ब्यूरोक्रेसी की अभी प्रमोशंस होनी है जो पिछले 6 महीने से एक्सटेंड हो रही है। बेचारों ने जहां अपनी शिकायत की है, प्रॉब्लम विद दैट कि सर देखिए, जहां उन्होंने अपनी शिकायत की हैं, उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे भी गैर महफूज महसूस कर रहे हैं, वहाँ उन्होंने ये कहा कि हमारे करियर्स को भी प्रोटेक्ट कीजिए। तो उनको खदशा है तो कह रहे हैं ना। आपको कोई खदशा है कि वजीर आजम अंदर बैठे हुए थे तो उनसे कहीं लहजा नरम होगा या कहीं? ऑफ कोर्स सर, बिकॉज वो तो सारे मातहत हैं ना उनके, सर इदारे भी मातहत है, अफसरान भी मातहत है। अंदर की कहानी का तो मुझे इल्म नहीं है। या बट यू डोंट हैव एनी रिजर्वेशंस सो फार ऑन व्हाट? कि भाई एक PM हाजिर हुआ है, एक नवाज शरीफ एक फर्द नहीं हाजिर हुआ, PM ऑफिस उधर बैठा है, उसको नहीं, देयर इज अ डिफरेंस, राइट? नहीं, देखिए ये केस है, ये है हुकूमत का केस नहीं है, बल्कि हमें तो ताज्जुब हुआ कि ये एक जाती फैमिली का केस है। ये पूरी मुस्लिम लीग पार्टी दिफा के लिए क्यों आ जाती है? आज वजीर आजम ने कहा मैं मेरी हुकूमत ने और मेरे पूरे खानदान ने अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किया है। हुकूमत का ताल्लुक नहीं है। हुकूमत ने अपने आप को कैसे कहते हैं मेरी हुकूमत ने अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किया है? हुकूमत का क्या ताल्लुक है? मुसद्दिक मलिक साहब। जी जनाब। जी, हुकूमत का क्या ताल्लुक है? शाह जी पूछ रहे हैं, आज PM ने कहा कि मेरी हुकूमत ने अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किया है। जी पहली बात मैं आप डायरेक्ट जवाब देता हूँ, मगर कुछ आपने काफ़ी ज़्यादा सवालात पूछे जिनका मैं जवाब देना चाहूँगा। वो इस वक्त हुकूमत को हेड कर रहे हैं। इस वक्त हुकूमत को हेड करने के वज़ीर आज़म होने के नाते से उनके पास एक कानूनी उनकी तरीक़ाकार है जिसको ब्लू बुक कहा जाता है, और शाह साहब उस ब्लू बुक को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, बिकॉज़ ये वज़ीर ख़ारजा भी रह चुके हैं और दीगर अमूर पे भी फाइज रह चुके हैं, वज़ीर रह चुके हैं बहुत मरतबा। उस ब्लू बुक के अंदर बड़ा क्लियर तरीक़ाकार वज़ा है कि अगर आपने वज़ीर आज़म से कोई बात करनी हो तो उसका तरीक़ाकार क्या होता है। आपको याद होगा कि एक केस के अंदर बिल क्लिंटन ने जब इन्वेस्टिगेशंस ज्वाइन की थी तो इन्वेस्टिगेशन टीम वाइट हाउस आई थी, बिल क्लिंटन नहीं गए थे। वो इसी वजह से कि ये ब्लू बुक होती है। लेकिन उस हुकूमत के को हेड करने के बावजूद, उस ब्लू बुक के होने के बावजूद, वो तमाम प्रिविलेजेस होने के बावजूद आज वज़ीर आज़म अपनी ज़ाती गाड़ी में बग़ैर सिक्योरिटी के, बग़ैर प्रोटोकॉल के हाजिर हुए हैं। इस बात का जिक्र वो यहाँ पर कर रहे थे। दूसरी बात ये है कि अभी आप जिक्र कर रहे हैं कि वहाँ पर जाना ये कोई नहीं, हम तो इसको बड़ी इज़्ज़त की नज़र से देखते हैं। इससे पहले भी इस्लामिक तारीख़ के अंदर अगर आप देखें तो खालिद बिन वलीद जो हैं, या मैं कई तारीख़ी हवाले आपको दे सकता हूँ, उन्होंने इन्वेस्टिगेशंस ज्वाइन की, 1 मरतबा नहीं 2-3 मरतबा, और उसके बाद बिल्कुल वो उसी तरह सिपा सलार रहे। इसी तरह अगर आप सलाहुद्दीन अयूबी को देख लें या और दीगर एग्जाम्पल्स देख लें, तो ये जो आज वज़ीर आज़म ने किया है हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट, हुकूमत का सरबराह होने के नाते से, इससे जमहूरियत को तकवीयत मिली है। इससे ये तो अपनी जगह बिल्कुल ज़बरदस्त बात है। नहीं, ये ज़बरदस्त प्रेसिडेंट सेट किया है, आई थिंक नो डाउट अबाउट दिस। देखिए मेहर, मैं ये कहना चाहूँगा मलिक साहब को, वज़ीर आज़म तशरीफ़ ले गए, उन्होंने अच्छा किया, पर सवाल ये है डिड यू हैव अ चॉइस? क्या करते? कानूनन उनको जाना पड़ता था, और अगर ना जाते तो सियासी तौर, मेरे भैया सियासी तौर पर मलिक साहब आप भी जानते हैं आपको बेपनाह नुकसान होना था अगर आप इनकार करते, वहां ना जाते आपको उसका आप ये समझ लीजिए नुकसान होना था। हमने सियासी फायदे के लिए अदालत का वकार बुलंद किया, मगर आप माने तो सही 2 हफ्ते कबल तारिक शफी, आपने सियासी फायदे के लिए एहतराम किया, और मगर तारिक शफी साहब जब पहली दरख्वास्त पे नहीं गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब जो नहीं पेश होगा उसके नाकाबिले जमानत अरेस्ट वारंट जारी किए जाएं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मैडम देखें आप मेरी बात सुनिए,
میں نے یہ نہیں کہا, میں نے آپ کو کہا ہے کہ بلو بک حکومت کا وزیر اعظم ہونے کے ناطے سے, سربراہ ہونے کے ناطے سے ایک طریقہ کار تھا جس میں وہ تمام لوگ آ سکتے تھے. میں اس کو ریفر کر رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے, دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ 7 مرتبہ پرائم منسٹر صاحب کہہ چکے ہیں جب سے یہ پیناما کی لسٹ آئی ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن کیجئے. اگر ان کو انویسٹیگیشنز جوائن نہ کرنی ہوتی تو وہ کمیشن بنانے کا میں بالکل سمجھ گئی ہوں. ادھر شاجی کہہ رہے ہیں یہ سیاست تھی. آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی کے دورے حکومت میں عدالت نے کہا تھا یوسف رضا گیلانی کو کہ اگر نہیں پیش ہوگے تو ہم آپ کو اریسٹ کر کے ادھر لے کر آئیں گے, اور آپ نے بغلیں بجائیں تھی آپ کی جماعت نے اس بات پہ. I will add, it was good politics. Good politics. So he's giving you that much. He's giving you that much. It was good politics. And a great precedent. اچھا دوسری بات سن لیجیے. چلیے آپ اگر آپ اس کو صرف سیاسی نقطہ نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی ملک کے اندر, سر اب ذرا میں بڑے ایشوز پہ آنا چاہ رہی ہوں اگر آپ اجازت دیں. اچھا نہیں, اگر پھر مجھے 1 منٹ اور دیجئے. دیکھیے آپ حساب کیا مانگ رہے ہیں. آج وزیر اعظم حاضر ہوئے ہیں پیناما لسٹ کے حوالے سے, وہ لسٹ جس میں ان کا نام نہیں ہے, یاد رکھیے. سر مگر جس کے مانگا جا رہا ہے, میری یہی سوال ہے, اگر آپ مجھے اجازت دے 1970 کا سوال سن لیجئے, میری بات تو سن لیجئے, گزارش میں 30 سیکنڈ سے زیادہ نہیں لوں گا. ان سے پوچھا یہ جا رہا ہے کہ 1970 کے اندر جب آپ کی عمر 22 سال تھی اور آپ کالج یا یونیورسٹی سے نکلے تھے, ایک تقریباً 70 سال کے شخص سے پوچھا جا رہا ہے کہ جب تم 22 سال کے تھے اور یونیورسٹی اور کالج سے نکلے تھے, جب تمہارا کاروبار سے کوئی تعلق نہیں تھا, جب تمہارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا, ابھی تم نے سیاست کے متعلق سوچا نہیں تھا, اس وقت جو فیکٹری لگی تھی ذرا اس کا حساب لا کے دو. تو وہ اب میں اس کا جواب میں نہیں دوں گی سر, اس کا جواب ڈیٹیل ججمنٹ سے پڑھ کے سناؤں گی آپ کو, اگر آپ مجھے اجازت دیجیے. ضرور میں تو اس کے خلاف نہیں, ججمنٹ کے خلاف ہوں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم حساب دے رہے ہیں, لیکن کس وقت کا دے رہے ہیں ذرا آپ کے, ان دونوں ایشوز پہ میرا سوال ہے نا, اگر آپ مجھے اجازت دیں سر. حساب آپ نے آج بقول وزیر اعظم کے, انہیں وہی دستاویزات جا کے دیں جو پہلی سپریم کورٹ کے پاس ہیں, وہ پہلی تمام متعلقہ اداروں کے پاس ہیں. 2 questions سر, اگر یہ قابل قبول ہوتی یا مطمئن ہو جاتی سپریم کورٹ ان دستاویزات کی بنا پہ, تو 2 ججز یہ نہ کہتے کہ نواز شریف صاحب صادق اور امین نہیں ہیں, تو یہ JIT بنانے کی نوبت نہ پڑتی, تو انویسٹیگیشن کو سیکنڈ فیز کے اندر لے کے جانے کی نوبت نہ آتی. پوائنٹ 1. سو یہ دستاویزات تو نہیں تھی نا قبول, یہ ہیں وہ ذرائع جناب, وہ ذرائع نہیں ابھی تک سامنے آئے سر. قطری ایکسل اسپریڈ شیٹ ایک دے دی, اس کے اوپر نمبرز کریک کر دی. دیٹس ناٹ اے بینکنگ ٹرانزیکشن, دیٹس ناٹ اے لیجیٹیمیٹ ٹرانزیکشن جو ابھی تک ڈھونڈ رہی ہے JIT بھی اور سپریم کورٹ بھی. اب میرا سوال آپ سے سر, بیکاز آج وزیر اعظم نے یہ جو آپ باتیں کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ کیا, خود پیش ہوئے, ادھر تک آئے, اپنا حساب دے رہے ہیں, اس کا جواب آپ کو ڈیٹیل ججمنٹ سے پڑھ کے سنانا چاہ رہی ہوں سر. یہ لکھا جسٹس کھوسا نے کہ بینچ کے سربراہ نے یہ کہا کہ اگر عدالت صرف اس لیے معاملے میں دلچسپی نہ لے کیونکہ اس میں حقائق جاننے کے لیے چند متنازع اور پیچیدہ سوالات شامل ہیں, تو یہ پیغام جائے گا کہ اگر ملک کا طاقتور اور تجربہ کار وزیر اعظم اپنے وفاداروں کو تمام متعلقہ اداروں کا سربراہ نامزد کرتا ہے جو کرپشن کے الزامات کی تحقیقات کے ذمہ دار ہیں, تو ایسی تحقیقات یا انکوائری میں وفادار وزیر اعظم کو احتساب سے مستثنیٰ کر دیں گے. یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کتنے بھی بڑے آدمی بن جائیں, قانون آپ سے بڑا ہے, اور جمہوری احتساب اور قانون کی حکمرانی کی اسی روح کے مطابق ہی یہ ممکن ہے کہ عدالت وفاق کے وزیر اعظم یا چیف ایگزیکٹو کو کھلی چھٹی نہیں دے سکتی, اور وہ بھی صرف اس لیے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے یا کوئی انسٹیٹیوشنز اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کر پا رہے, کہ الزامات کی تحقیقات نہیں کی جا سک رہی نواز شریف کے خلاف لگائے گئے الزامات کے حوالے سے. سر یہ نوبت اسی لیے آئی ہے کیونکہ آپ کے ہوتے ہوئے, ایگزیکٹو کے ہوتے ہوئے ادارے مفلوج ہیں, ہو نہیں سکتی تھی انویسٹیگیشن. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ کھوسا, ایک تو بہت زیادہ احترام کے ساتھ میں کھوسا صاحب کی ججمنٹ پہ کوئی کامنٹری نہیں کر سکتا, وہ تو کھوسا صاحب ہی کر سکتے ہیں, کیونکہ میں تو میرا وہ مقام نہیں ہے کہ میں کھوسا صاحب کی اوپینین جو ہے اس کے اوپر تبصرہ کروں. لیکن جو کھوسا صاحب نے لکھا ہے اس کے اندر کہ قانون اور آئین سب سے بڑا ہے, قانون اور آئین سب سے بڑا. آج وزیر اعظم نے اپنے ایکشن کے ذریعے وہی بات کی ہے کہ قانون اور آئین سب سے بڑا ہے. تو اگر کھوسا صاحب کا خیال تھا کہ وہ نہیں جوائن کریں گے تو آج شاید یہ ایک خیال ان کا غلط ثابت ہوا, کیونکہ وزیر اعظم اپنی موٹر گاڑی میں چڑھ کے بغیر سیکیورٹی کے خود حاضر ہوئے ہیں انویسٹیگیشن جوائن کرنے کے لیے. تو اگر وزیر اعظم پاکستان کے ماورائے آئین اور قانون نہیں ہیں تو اس ملک کے اندر آنے والے وقت میں کوئی بھی ماورائے آئین اور قانون نہیں ہے, JIT بھی ماورائے آئین اور قانون نہیں ہے. اس ملک کے اندر اگر تحقیقات ہونی ہے میڈم تو وہ تحقیقات آئین اور قانون کے مطابق ہوں گی.
اور یہ جو کٹپتلیوں کا کھیل جس کا آپ ذکر ابھی پہلے بھی کر رہی تھیں، یہ صرف ہم نے نہیں کہا، کنٹینر پہ کھڑے ہو کے عمران خان صاحب نے خود امپائر کی انگلی کا ذکر کیا ہے. کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے خود عمران خان صاحب نے کہا کہ جس دن جمہوریت جائے گی گلیوں کے اندر مٹھائیاں بانٹیں گے اور مٹھائیاں بانٹی جائیں گی. تو یہ ہم اندیا نہیں دے رہے کٹپتلیوں کا، یہ سوالات تو ان سے پوچھے جائیں جنہوں نے یہ آوازیں بلند کنٹینر پہ کھڑے ہو کے عوام کو پیغامات دیے ہیں. تو وزیر اعظم نے تو اپنے رویے کے ذریعے بتا دیا کہ وہ جمہوریت کو کیا سمجھتے ہیں، ملک کے آئین کو کیا سمجھتے ہیں، ملک کے قانون کو کیا سمجھتے ہیں. جمہوریت اور میاں صاحب میں فرق ہے. ملک صاحب میں وضاحت کر دوں پلیز. عمران خان نے کبھی نہیں کہا کہ جب جمہوریت جائے گی تو لوگ مٹھائیاں بانٹیں گے، بالکل نہیں کہا. انہوں نے کہا ماضی کا حوالہ دیا کہ ماضی میں کیونکہ کارکردگی اچھی نہیں تھی، لوگ سیاستدانوں کی سیاست سے مطمئن نہیں تھے، تو جب وہ گئے کرپشن کی وجہ سے، گورننس پور گورننس لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی. ایک سوال ہے، میاں صاحب نے آج کہا کہ اگر اس وقت میری پیشکش کو اس وقت انہوں نے کہا نا کہ بھی میں نے کہا تھا کہ بنا دو کمیشن ججز کے اوپر مبنی، اگر اس وقت میری پیشکش کو سیاسی تماشوں اور سازشوں کی نظر نہ کر دیا جاتا تو یہ معاملہ اب تک حل ہو جاتا. سیاسی تماشوں اور سازش. سوال یہ ہے کہ کس قسم کا کمیشن وہ چاہتے تھے. دیکھیے نا، وہ جوڈیشل کمیشن چاہتے تھے 1956 کے ایکٹ کے تابع، جو کہ ایک بے ضرر سا کمیشن چاہتے تھے. ہم چاہتے تھے ایک امپاورڈ کمیشن. سپریم کورٹ نے رد کیا ٹوتھ لیس کہہ کے. ایگزیکٹلی وہ ہم نے نہیں کیا. جس کمیشن کو وہ چاہتے تھے وہ تو چیف جسٹس جمالی بھی اس پہ مطمئن نہیں تھے اور انہوں نے مسترد کر دیا. تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ وہ تو عدلیہ نے رد کیا نا اس کو. ایک وقفہ لے لیجیے، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو ملک صاحب بتائیے گا کہ یہ میاں صاحب نے 2-3 باتیں سر انہوں نے کہا کہ یہ پیشکش سیاسی تماشوں، تب کی پیشکش سیاسی تماشوں اور سازشوں کی نظر نہ کی جاتی، تو یہ تو سپریم کورٹ نے رد کی تھی آپ کی پیشکش کہہ کے کہ آپ کی پیشکش سے ایک ٹوتھ لیس کمیشن جو ہے، پاور لیس کمیشن جو ہے وہ تشکیل میں آئے گی. تو سپریم کورٹ سازش کر رہی تھی، سپریم کورٹ نے رد کی تھی. کیونکہ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ بات کر رہی ہیں یہ مکمل بات نہیں ہے. جس دن یہ پیناما کا تمام معاملہ آگے بڑھا ہے تو وزیر اعظم نے آ کر یہ کہا تھا کہ ابھی کچھ مہینے پہلے جو ریٹائرڈ چیف جسٹس ہیں، آپ ایسا کیجئے، میں ان کو التماس کرتا ہوں کیونکہ آپ کو ان کے اوپر ایک بھرپور یقین تھا، انہوں نے پوری انویسٹیگیشن کی، تو آپ ان کی زیر نگرانی ایک کمیشن بنا دیں. تو اپوزیشن نے اس کو رد کر دیا. اس کے بعد وزیر اعظم نے یہ کہا کہ آپ اپنی مرضی کے ایف آئی اے کے کسی افسر کے اوپر، آپ کی مرضی کا، ہماری نہیں، آپ کی مرضی کے کسی افسر کے اوپر انگلی رکھ دیں، ہم اس سے انویسٹیگیشن کروا دیتے ہیں. تو انہوں نے اس کو رد کر دیا. اس کے بعد پرائم منسٹر نے کہا کہ اچھا میں ایسا کرتا ہوں کہ میں خود سے ایک لیٹر، آپ عدالت کے اندر چلے جائیے. انہوں نے رد کر دیا. تو وزیر اعظم نے جب انہوں نے وہ بھی رد کر دیا تو خود ایک لیٹر لکھا عدلیہ کو، سپریم کورٹ کو، کہ خدارا آپ اس کو دیکھیں اور اس کو انویسٹیگیشن کروائیں. وہ اپوزیشن نے بھی رد کر دیا اور سپریم کورٹ نے بھی رد کر دیا، یہ کہہ کے کہ وہ ٹوتھ لیس ہے. پہلے وہ ٹوتھ لیس تھا، پھر انہوں نے کہا کہ ہم شہر کو بند کر دیں گے، دارالخلافے کو بند کر دیں گے، تو وہ ٹوتھ فل بن گیا آل آف اے سڈن. تو وہی جو پٹیشن، جو پہلے جو ہماری پٹیشن کو باہر پھینک دیا گیا اور ان کی پٹیشن کو فریولس کہا گیا، وہ ان کے دھمکانے کے بعد وہ فوری طور پہ اس کے اوپر شروع ہو گئیں. تو جس وقت آپ کو یاد ہوگا جسٹس جمالی کا بینچ ختم ہو رہا تھا، تحلیل ہونے سے ذرا پہلے جسٹس جمالی نے ایک دن عدالت میں پوچھا کہ کیا ہم اس کے اوپر تفتیشی کمیشن نہ بنا دیں؟ تو وزیر اعظم نے توقف کیے بغیر کہا کہ فوری طور پہ ابھی بنائیے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس کو رد کرتے ہیں، نہ ہم صرف عدالت کا بائیکاٹ کریں گے بلکہ ہم سڑکوں پر نکل آئیں گے. اگر اس وقت میں آپ کو اور بھی ایگزامپلز دے سکتا ہوں تو آپ مجھے یہ بتائیے، میں نے آپ کو 6 ایگزامپلز دی ہیں، ان میں سے کون سی ایک مرتبہ تھی جب انہوں نے رد نہیں کیا؟ یہ کمیشن کیسے بنا؟ ملک صاحب، جب ججز نے خواتین کو بالوں سے سڑکوں پہ گھسیٹتے دیکھا پولیس کو، جب ججز نے دیکھا کہ ایک وزیر اعلیٰ ایک صوبے کا وہ آ رہا ہے پنجاب کی طرف اور پوری پنجاب کی پولیس نے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں، ٹیئر گیسنگ ہو رہی ہے اور وہاں لوگوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے اور فیڈریشن کو نقصان پہنچ رہا ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ پورے پنجاب کے ناکے لگا کے راستے بند کر دیے گئے ہیں اور پورے اسلام آباد کو سیل کر دیا گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے، ہم نہیں چاہتے کہ انتشار ہو، آپ آؤ
اور ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں. تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہم تو یہی چاہتے تھے ہماری بات سنی جائے, اگر آپ سننا چاہتے ہیں سر ہم تسلیم. ہم گئے اور ہم نے عدلیہ کے اس جیسچر کو قبول کیا اور عدالت میں پیش ہو گئے. اب دیکھیں نا, مزے کی بات ہے جو میں چاہ رہی ہوں, بیکاز ملک صاحب کے پاس وقت کم ہے, کہ جو قوم کو ہمیں ایکچولی خود بھی سمجھنا ہے. ملک صاحب قوم بھی سمجھنا چاہ رہی ہے. آج وزیر اعظم نے پھر سے وہی باتیں کی کہ میرا احتساب ہمارے سیاسی مخالفین پیپلز پارٹی ہر دور میں کرتے آئے ہیں. 72 سے یہ شروع ہوا کام, جب ہمارے سارے اثاثے قومیائے گئے تھے, جب اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یہی والی باتیں پہلے بھی وہ اپنے خطابات میں کر چکے ہیں. سر میرا یہ سوال ہے کہ کیونکہ بار بار پیناما کیس کی ہیئرنگ کے اندر بھی یہ سوال اٹھایا گیا, نیشنلائزیشن کا ذکر بار بار کہتے ہیں وزیر اعظم کہ ہمارا سب کچھ لے لیا گیا, وی ہیڈ نتھنگ لیفٹ ایٹ آل. تو سر نیشنلائزیشن کے 18 مہینے بعد 6 نئی فیکٹریاں لگا لی شریف خاندان نے پاکستان کے اندر. یہی سوال بار بار سپریم کورٹ میں بھی اٹھا, یہی سوال جو ہے ڈیٹیل ججمنٹ کا حصہ بھی ہے, یہی سوال جو ہے انہوں نے کہا ابھی بھی سمجھائیے. تو کیوں وہی پرانا نیریٹو دیے جا رہے ہیں وزیر اعظم, اگر سمجھا نہیں رہے 18 مہینے میں 1 سے 0 سے 6 فیکٹریاں نہیں کیسے بن گئی؟ اس پہ ایڈ کر لیں کہ پیپلز پارٹی کا ذکر کر رہے ہیں نا جی, اور پھر مشرف کا بھی کیا. سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی یہ وہی پیپلز پارٹی نہیں ہے جس کے ساتھ آپ نے میثاق جمہوریت کیا تھا؟ کیا یہ وہی پیپلز پارٹی نہیں ہے جو 2014 میں آپ ان کے ہاتھ چومتے تھے, مطلب وہ آپ کی ڈارلنگ تھی؟ ماضی کی بات کر رہے ہیں نا سر, 90s کی بات کر رہے ہیں. اب پیپلز پارٹی 14 اور 17 والی پیپلز پارٹی میں فرق کیا ہو گیا؟ آپ نے اپنے رویے سے یکے بعد دیگر لوگوں کو دھکیلا ہے, اور دھکیل کر یہاں تک کھڑا کیا ہے کہ آج ملک کی مکمل جماعتیں جو ہیں آپ سے لا تعلق ہو گئی ہیں. آج نیشنل سیکیورٹی میٹنگ تھی مہر, میں آپ کو بتا دوں, آج نیشنل سیکیورٹی میٹنگ بھی تھی اور قطر پر ہم نے بریفنگ لی, اور جو ریاض سمٹ پر. آپ حیران ہوں گی, ہم تو اپوزیشن میں ہیں نا, جو ان کے حلیف تھے بزنجو صاحب, اچکزئی صاحب, جے یو آئی کے نمائندگان, وہ ہم سے زیادہ کرٹیکل تھے آن دا ہینڈلنگ آف دا فورن پالیسی. آج کی بات ہے, آج سرتاج عزیز صاحب کو ان نے آڑے ہاتھوں لیا حلیفوں نے. ملک صاحب اس کا جواب دے دیں کہ نیشنلائزیشن یہ آپ کیا دیں گے؟ ابھی تک میاں صاحب یا شریف خاندان نہیں دے سکا, تو مجھے بتائیے نیشنلائزیشن کے 18 مہینے بعد 6 نئی فیکٹریاں, اور ایک اور سوال ہے ساتھ جو نتھی کر سکتے ہیں, اٹس the same thing. جی دیکھیے, پہلی بات تو یہ, جس وقت یہ نیشنلائزیشن ہوئی 1970 یا 71 میں, اس وقت پرائم منسٹر کی وزیر اعظم کی عمر کتنی تھی؟ کتنی تھی آپ بتائیے. سر آپ کو رٹا ہوگا نا سر, وزراء کو رٹا ہوگا, حکومت کو پتا ہوگا, میں نے اب ان کی ڈیٹ اور ڈیٹ آف برتھ وغیرہ تو نہیں رٹی ہوئی. ٹھیک ہے, آج وہ 67 ایئرز کے ہیں, اس وقت وہ تقریباً 22 سال کے, 22, 23 یا 21 سال کے تھے. آپ ان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ 1970 کے اندر جب نیشنلائزیشن ہوئی, جب آپ 22 سال کے تھے, جب آپ کا کاروبار سے کوئی تعلق نہیں تھا, جب آپ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا, تو وہ تمام حساب کتاب دیجئے. اگر میں آپ سے پوچھوں یا کسی سے بھی پوچھوں, آپ کا مطلب آپ نہیں ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے والد محترم 1968 کے اندر جب مکان بنا رہے تھے تو کہاں سے بنایا, تو آپ اس کا جواب دے پائیں گی. لیکن وزیر اعظم نے کاغذات لے کر جو جواب ہے وہ دیا ہے. میں ایک بات اور کرنا چاہوں گا, یہ شاہ صاحب کا جو آخری سوال ہے اس کا جواب ہے. بات یہ ہے بھائی, اگر آپ نے دوبارہ سے پارلیمنٹ کی اوپر حملہ کیا کسی بھی پارٹی نے, تو یہ پارٹیاں تمام دیگر پارٹیاں, پیپلز پارٹی, ہم ایک دوسرے کے ہاتھ دوبارہ چومیں گے. میثاق جمہوریت کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا سیاسی تناؤ نہیں ہے یا سیاسی ڈیفرنسز نہیں ہیں, لیکن اگر جمہوریت پہ حملہ کیا, اگر ٹرک لگا کے دیواریں توڑیں پارلیمنٹ کی اور پارلیمنٹ پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی, اگر سیکریٹریٹ کو پر حملہ کرنے کی کوشش کی, اگر سیکریٹریٹ کو سازشیں کی اور فوجیوں سے استعمال ہوئے دوسرے کو کمزور کرنے کے لیے, اور آپ یہ دیکھ چکے ہیں پہلے. سر سوال کچھ اور ہی ہے مگر ابھی بھی, جیسے میں بس کہہ رہی ہوں کہ یہ پوری سپیچ جو ہے سر, ہاں سر یہ جواب سے زیادہ, میں آپ کو شور کرنا چاہتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا آپ کے ساتھ ہوں گے. بالکل, پی ایم نے کہا اگر بار بار لگنے والے ان الزامات میں ذرا ردی برابر بھی سچائی ہوتی تو مشرف کو مجھے سزا دلوانے کے لیے ہائی جیکنگ کے چھوٹے سے کیس کا سہارا نہ لینا پڑتا. سر بات سن لیجئے نا, سوال یہ بات صحیح ہے, میرا سوال تو سن لیں. سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ اپارٹمنٹس کہاں سے آ گئے, وہ اپارٹمنٹس جس کے حوالے سے شریف خاندان انکار ہی رہا ہے جب تک پیناما کی یہ لیکیجز نہیں ہوئی. ایک دفعہ ملاحظہ کیجئے کہ ان کے بچے اور ان کے بھتیجے کیا کہ پیناما انکشاف سے پہلے ملاحظہ کیجئے.
میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پراپرٹیز یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں؟ It's on a rent. I'm living on a rent basis which comes from every quarter from Pakistan. جن اربوں روپے کی مے فیئر کی پراپرٹیز کی یہ بات کر رہے ہیں، یہ تو پہلے پتہ نہیں ہے. بتائیں کون سی پراپرٹیز ہے، لائیں دکھائیں، اس کا کوئی پروف لائیں. مریم بی بی سے لے کے سلیمان شہباز شریف سے لے کے حسن نواز شریف سے لے کے سب کہہ رہے تھے، ملک صاحب سب کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے اپارٹمنٹس نہیں ہیں، ثابت کرو ثابت کرو. تو آج سوال اتنا جنیرک کیوں کر رہے ہیں آپ ایشو کو؟ سوال ان کا ہے، منی ٹریل کا. یہ اپارٹمنٹس کہاں سے آئے؟ میں جواب دے رہا ہوں میڈم، یہ آپ پوچھ رہی ہیں، آپ بدل بدل کے سوال پوچھ رہی ہیں. میں آپ کے ہر سوال کا جواب دے رہا ہوں. جب میں ایک کا جواب دیتا ہوں آپ دوسری طرف چلی جاتی ہیں. نہیں سر میں نہیں پوچھ رہی، میں آپ کو 13 سوالوں میں سے یہ ایک سوال ہے سر میجر. 1970 سن لیجئے، کیونکہ بات یہ کہ مجھے 1 منٹ میں جانا ہے اور آپ کو یہ بات معلوم ہے، تو میں یہ تاثر نہیں دینا چاہتا کہ آپ نے سوال پوچھا اور میں بغیر جواب دیے چلا گیا. تو میرا جواب سن لیجئے. وزیر اعظم کے والد نے ایک فیکٹری لگائی جا کر دبئی کے اندر، گلف کے سٹیل کے نام سے. اگر اس کے اندر کوئی منی لانڈرنگ ہوئی ہے تو کسی کو ثبوت دینا پڑے گا. اگر وہ چوری اور کرپشن کے پیسے تھے، اس وقت کوئی شریف خاندان کا فرد سیاست میں نہیں تھا تو آپ کو ثبوت دینا ہوگا. ایک پرائیویٹ کمپنی یہاں سے جا کر انہوں نے ایک فیکٹری لگائی جس کے کاغذات اس نے عدلیہ میں انہوں نے پیش کیے ہیں، جس کے اندر زمین کے کاغذات ہیں، بینک ڈیٹ کے کاغذات ہیں، تمام کاغذات موجود ہیں. وہ فیکٹری بکی، آپ نے کہا اس کے پیسے وصول نہیں ہوئے، تو پیسے کے وصولی کے کاغذات جو ہیں عدالت میں جمع کروا دیے گئے. وہ پیسے جو ہیں وہ قطری خاندان کے ساتھ انویسٹ کیے گئے اور ان انویسٹمنٹس کے ذریعے آخر میں فائنل سیٹلمنٹ کے اندر جو پیسے رہتے تھے اس میں 2 اپارٹمنٹ لندن والے جو ہیں وہ حسین شریف صاحب کو 2006 میں ملے. یہ ایک مرتبہ نہیں، آپ 1000 مرتبہ پوچھیں گی، اس سے زیادہ تفصیل میں اس کا جواب دوں گا. اور اس کی تمام کاغذات جو بھی ہیں 2006 کے بعد کے، وہ تمام عدالت کے سامنے حاضر ہیں. سوال یہ ہے کہ انہوں نے 1.5 منٹ میں سمجھا دیا کہ سارا کا سارا کیسے ہوا ہے. یہ سپریم کورٹ کے 5 ججز کو، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اور جے آئی ٹی کو پچھلے 1.5 سال سے کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ بیکاز میں آپ کو بتاتی ہوں یہ سارے آرگومنٹس وہاں دے چکے ہیں بھیا، اور یہ آرگومنٹس دے چکے ہیں، انہوں نے قبول نہیں کیے. اور سپریم کورٹ نے ان کو چینج بھی کیا نا. سپریم کورٹ نے آن ٹاپ آف اٹ کہا ہے کہ ورڈز ٹو دی افیکٹ کہ یہ فرولس ہے، سارے اٹھا کے پھینک دیا انہوں نے باہر. وہ کہتے ہیں ثبوت لاؤ. مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی اس ٹائم پہ. ایکچولی اٹس ویری انٹرسٹنگ بیکاز یہ جو انہیں ایک نٹ شیل بتایا ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دبئی میں سیٹ اپ کی، وہ کہہ رہے کس پیسوں سے کی. بعد میں وہ سارے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ بھئی وہ بینکنگ ٹرانزیکشنز کا ہیں، جو پیسہ دبئی سے قطر گیا اور ادھر سے جدہ گیا اور پھر جدہ سے برٹن گیا، کہیں نہ کہیں تو بینکنگ ٹرانزیکشن ہے. اگر پاکستان میں 100 روپے کی چیز تھی تو 500 روپے کی چیز قطر میں کیا. اور ان کا پورا کا پورا مدعا ہے کہ اٹس ناٹ امپاسبل کہ یہ بینکنگ کے تھرو نہ ہوا. پاسبل ہے کہ کہیں نہ کہیں کیش اور بریف کے، مگر آئی تھنک جدید دور کے اندر آفٹر حسن حسین بزنس میں آئے تب مشکل ہے ماننا کہ تب بھی قطری جو ہے وہ بریف کیس میں دے رہے تھے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو آج کی پوری تقریر ہے وزیر اعظم کی، یہ زیادہ اپنے نیچرلی کرٹکس کو تو اپیز کرنے کے لیے نہیں تھی، because وہی باتیں جو انہیں پہلے بھی دہرائی ہیں، ساری وہی باتیں بار بار کی ہیں. ڈو یو تھنک ریٹرک تھا؟ میرے خیال میں تو اگر یہ اسپیچ نہ کرتے تو بہت بہتر رہ جاتے. اچھا، یہ اسپیچ کرنے کے بعد بیسیکلی تو مجھے تو یہ تو ان کی جو الیکشن کیمپین انہوں نے تیار کی ہوئی ہے، جو اس کا کہیں نہ کہیں سے مائل سٹون ہوگا، شروع ہوگا، یہ پہلا سٹیپ ہے اس کا. انہوں نے آج بیسیکلی اپنے ووٹرز کو ایڈریس کیا ہے. جتنے میں تو آئی ایم لے مین، میرا تو نہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہ کسی ادارے سے تعلق ہے، میں تو بڑا آسانی سے کہتا ہوں کہ جو فیکٹس پرائم منسٹر صاحب نے ٹی وی پہ بولے ہیں آج، وہ تمام کے تمام جھوٹ ہیں. وہ کہتے ہیں نا 2018 میں اصل جے آئی ٹی لگے گی عوام کی. Now he is addressing his voters. یہ دو two different things. سر یہ 2 نیریٹیوز ہیں. شاہ جی ہیو یو نوٹسڈ 2 نیریٹیوز ہیں جو حکومت وقت ایک ہفتے سے اب نہیں بول رہی. ایک ہمارا احتساب نیشنل سیکیورٹی کو داؤ پہ لگانے کا، یا اس ملک کے پروگریس کو، ترقی کو داؤ پہ لگانے کا مخاطب ہے. احتساب کرو گے تو ملک خطرے میں پڑ جائے گا. پہلا نیریٹو. اور دوسرا نیریٹو ووٹر کے ووٹ کی تزلیل ہو رہی ہے. اس کا جواب دو نکل کے. ہم پارلیمنٹ نہیں چاہیے. کہ اگر احتساب کرو گے تو جمہوریت خطرے میں پڑ جائے گی. دیکھیے ایسا نہیں ہوتا. دنیا جہان میں جمہوریت بھی چلتی ہے، اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی ہے، ٹرانسپیرنسی بھی ہوتی ہے، کریڈیبلٹی بھی ہوتی ہے. دنیا میں ایک رواج ہے. ہماری کوئی انوکھی جمہوریت ہے؟ ہمارے ہاں وہ روایات نہیں ہیں جو ہونی چاہیے، جو پڑھنی چاہیے، جن کی اب شروعات ہوئی ہے. سو کھوسا صاحب کہتے ہیں، کیونکہ میں بار بار اس لیے کوٹ کرتی ہوں کیونکہ 2 ججز کی اگر آپ پڑھیں ڈیٹیلز، باقی تو کہہ رہے ہیں نا ہمیں مزید اور دیکھنا ہے.
اتنا سمپل لگتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ریکارڈ اویلیبل تھا, ہمیں دیا نہیں, کیونکہ پہلے تو ان کے وکیل نے آ کے سلمان اسلم بٹ نے کہا وہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھی, سیاسی بیان تھا وزیر اعظم کا کہ تمام تر ریکارڈ اویلیبل ہے, وہ باقی ہمارے پاس نہیں ہے. دوسرا کہتے ہیں, کھوسا صاحب کہتے ہیں آئی واز شاکڈ کہ یہ لوگ سپریس کر رہے ہیں فیکٹس. تیسرا کہتے ہیں قطر بزنس آفٹر تھاٹ تھی. رسپونڈنٹ نمبر 1 وزیر اعظم نے کہیں ذکر نہیں کیا, اور بچوں نے بھی اس کے اوپر بعد میں آ کے بلڈ کیا. الثانی فیملی لاسٹ کریڈیبلٹی, جو الثانی فیملی کی پوری سٹوری ہے, بیکاز پہلا ورژن ان لوگوں نے یہ بتایا کہ الثانی خاندان کے ساتھ انویسٹمنٹ کی 12 کتنے درہمز تھے, سم ملینز آف درہمز انویسٹمنٹ کی. دوسرا موقف ان لوگوں نے جو اپنی کنسائز سٹیٹمنٹ دی اس میں کہا کہ وہ انویسٹمنٹ نہیں تھی, ایز اے بینک ہم نے پارک کر دیے یہ پیسے ان کے پاس کہ بعد میں ہمیں آپ وہ کر لیجیے گا, اس کا کوٹ ان کوٹ ریٹین کر لیں اس کو, اینڈ بعد میں سیٹل کر لیجیے گا ہمارے ساتھ. یہ ساری چیزیں اندر سوال جواب ہوئے ہوں گے سر, کہ آپ نے اس خطاب میں یہ بولا, اس خطاب میں یہ بولا, اس میں یہ کیوں نہیں بولا, یہ ہوا ہوگا. منطقی بات تو ہے کہ ہونے چاہیے, اگر یہ نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا وہاں. میرا پرابلم یہ ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. اگر آج آپ یہ مانتے ہیں دونوں مل کے کہ اس ملک کے اندر تاریخ تو رقم ہوئی ہے, کبھی آپ سوچ سکتے تھے 20ویں گریڈ کے افسر ایک وزیر اعظم کو سوال جواب کریں گے ان چیزوں کے بارے میں؟ What option did your prime minister have? It's so simple. اگر میں نے مجھ سے کوئی غلطی, ہسٹورک ایک طرح سے ہے, لیکن اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی اور مجھ سے کوئی تھانے دار پوچھتا تو میں کیا اس کا احسان کر رہا ہوں کہ میں اس کا سوال کا جواب دوں گا؟ سر نامعلوم لوگ جب تصویر شائع کریں گے تو سازش کی بو تو آئے گی نا سر. یہ جو بار بار گھوم پھر کے بات آتی ہے نا, یہ بات جیسے مصدق ملک صاحب پہلے کہا تھا, میں تھوڑی سی اس پہ کلیریفیکیشن دینا چاہتا ہوں. میں اگین آئی ایم ناٹ اے اسپوکس پرسن فار اینی بڈی. اگر یہ بار بار کہتے ہیں کہ فوج انوالو ہے اس میں اور یہ فوج نے تصویریں لیک کی, اور فوج کا کوئی موٹیو ہونا چاہیے. ادارے کا نام کیوں نہیں, ہمارے ذرائع کے مطابق تو سر وہ نہیں, آپ کو بھی پتہ آئی ایس آئی کا بتایا جا رہا ہے. نہیں, میں آپ سے کہتا ہوں نا کہ کس ٹو واٹ اویل فوج مارشل لا لگانا چاہتی ہے. اس ملک کے حالات ہے مارشل لا لگانا. فوج سمجھ چکی ہے کہ اب ڈرائیونگ سیٹ میں نہیں آنا, پیچھے سے بیٹھ کے ڈائریکٹ. یہ بنگلہ دیش کا جو جنرل موئن والا ماڈل ہے, یہ جنرل کیانی نے اپنایا. کٹ پتلی حکومت بنانی ہے, تو یہ ناٹ آل ٹوگیدر رانگ. نہیں, اس کو یہ کٹ پتلی کہہ رہے ہیں تو یہ کسی کوئی نہ کوئی اس کا موٹیو تو ہونا چاہیے. فوج کا سربراہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے, بیچارہ صبح نکلتا ہے, رات کو پوری دنیا سے پھر کے واپس آتا ہے. بیچارہ بنا دیا آپ نے فوج کے سربراہ کو. ورکنگ ویری ہارڈ دیٹ وے. اگر آپ اسے دیکھیں, اس ملک میں جب ایک چیف آف آرمی صاحب بیچارہ بن جائے سر, ایز آف ناؤ پرائم منسٹر کے پاس جو بھی موٹیو ہے اس پوری تو کیا ملک کا وزیر اعظم بیچارہ ہوتا ہے؟ وہ تو کہتے ہیں پی ایم کے وزیر اعظم اس ملک کا کلرک سے بھی برا ہے. کلرک زیادہ باعث ابھی آپ دیکھیں اگر اتنی ہے اتنا تو چھوڑ دو چھوڑ دیں. اچھا میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, آپ کو بوجھ کیوں اٹھایا کورٹ نے بلایا, آپ کو تھوڑی دیر باہر بیٹھنا پڑ گیا. آپ لاسٹ ٹائم جس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتا تھا میں پی ایم یا پی این یا بھول گئے جو اس کے ساتھ عدالتوں میں ہو رہا تھا ملتان میں, وہ کھڑے ہو کے جلسے سے کہا تھا انہوں نے کہ میں پی ایم یا پی این. میں ایک چھوٹی سی بات کو ٹچ کرنا چاہتا ہوں. اس ملک کے اندر وی ہیو ڈیموکریٹک ڈسپنسیشنز ہیو ناٹ بین ڈیلٹ ود دا رائٹ وے. سازشیں رہی ہیں, کنسپیریسیز ہوئی ہیں, تو یہ آل ٹوگیدر ایٹ فالٹ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ ماضی میں تاریخ میں ایسا ہوا ہے, آپ صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن اس وقت ایسا نہیں ہو رہا, بقول ان کے ایسا نہیں ہو رہا, تو اب پھر آپ شبہ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر کسی شریف اور اچھے آدمی کے پیچھے فوج لگ جائے یا کوئی تھانے دار لگ جائے تو دکھ ہوتا ہے, جو آلریڈی ہم نے سب کو نظر آ رہا ہے. وی آل نو ود ان آور ہارٹس کہ ہوا کیا ہے, سب کو پتہ ہے. یہ جتنے لوگ یہ بیٹھے ہیں کیمرہ مین سب کو پتہ. شاہ جی آپ کو میڈیا سے کوئی ریزرویشنز ہیں؟ جے آئی ٹی تو بڑا مانیٹر کر رہی ہے بیٹھ کے, میڈیا سے ان کی ریزرویشنز بھی ہیں, آپ لوگوں کی کوئی ریزرویشنز ہیں میڈیا سے؟ بظاہر تو مجھے کوئی نہیں. اور آج وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ مجھ پر کسی قسم کی کرپشن یا کسی بدعنوانی یا کسی کک بیک یا کسی کمیشن کا کوئی ایک دفعہ بھی الزام کی حد تک بھی کچھ ایشو سامنے نہیں آیا. ایگزیکٹلی. کبھی بندے قتل ہو جاتے ہیں, کبھی ریکارڈ جل جاتا ہے. سر موٹیوے کے کک بیکس, یلو کیبز, میں تو ویسے کہہ رہا ہوں جو پروف کرنے کی بات آتی ہے, سستی روٹی. نہیں, تو ان میں سے کون سا ایسا پروجیکٹ ہے جس پہ یہ بمبانگیں دول کیسے؟ مشرف صاحب کیا 11 سال کر رہے تھے نا, اگر یہ سارا کچھ آپ لوگوں کو پتہ ہی تھا. انہوں نے کمپرومائز کیا ہے, جو کاغذ لکھا تھا 10 سال کا, وہ اسی کمپرومائز اس لیے تو کیا تھا کہ پھنس گئے تھے, جو چھوڑ کے گئے تھے پاکستان, تو اسی لیے تو گئے تھے کہ انہوں نے کمپرومائز کیا تھا. اوکے, اینڈ لاسٹ کویسچن شاہ جی مجھے یہ بتائیے کہ یہ اگر آف کورس بیکاز ابھی رپورٹ آنی ہے اس کے اوپر فیصلہ ہونا ہے, مگر اگر ادھر کوئی کنوکشنز نہیں ہوتی, سو آپ کو سکون ہے کہ آپ لوگوں نے پرسو کیا معاملے کو, آل دا وے پی ایم کی پیشی بھی کرا دی, اس لیول تک بات لے کر گئے, یا مسئلہ ہوگا؟ دیکھیے مہر, ہم نے دیانتداری سے ایک مسئلہ جو ہمارا پیدا کردہ نہیں ہے, لیکن کرپشن اس ملک کا ایشو ہے, اور کرپشن نے اس ملک کے اداروں کو مفلوج کر رکھا ہے. کرپشن کی وجہ سے اس ملک میں انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی, اس ملک کا مستقبل تاریخ ہو رہا ہے. ہم نے دیانتداری سے اس پر پیش رفت کرنے کی کوشش کی ہے. اب ہمیں کامیابی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی,
At least the people of Pakistan know کہ عمران خان نے اور تحریک انصاف نے دیانتداری سے کوشش کی. Is that enough, sir? وہ تو 2018 میں وکٹم کارڈ کھیل کے کہہ رہے ہیں کہ بھئی آؤ اپنے ووٹ کو ایک دفعہ. ان کا خیال ہے نا وہ وکٹم بن جائیں گے. ذرا لوگوں سے رائے تو لیجئے, عوام سے رائے تو لیجئے. آپ کو نہیں لگتا متوالوں کے سامنے آج جو ایکچوئل سپورٹرز پی ایم ایل این کے ہیں اس ملک کے اندر, they actually feel کہ ان کے لیڈر کے ساتھ غلط ہو رہا ہے؟ نہیں جی صاحب, نہیں فیل کرتے. یقین جانیے یہ آپ کو غلط فہمی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بڑا ان کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ ان کو یہ امپریشن دینا چاہتے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح فیل کریں وہ, پر ایسا ہو نہیں رہا. لوگوں میں ایسی پبلک میں چلے جائیں, پبلک ایٹ لارج سے پوچھیں. جے آئی ٹی کا فیصلہ آئے نہ آئے, بیٹھک میں, اوتاق میں, جرگے میں فیصلہ ہو چکا. بہت بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.